The second part. Guys, I'm such a lead. खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारे आज के मौजू का अनवान है इमरानियत की नवियत और दायरेकार। हम जिस नुक्ते की बात करेंगे, हम जिस ब्लॉक की बात करेंगे, वो इमरानियत की नवियत और दायरेकार का मुताला कैसे करें। हम जिस नुक्ते की बात करेंगे वो समाजी बुशियात के अलमबरदारों के बारे में करेंगे। हमारा पहला हिस्सा कबल पहले हुआ था, आज हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे। जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनिन एक स्कॉटिश माहिर नस्लियात, दूसरे के दरमियान इब्तिदाई आज़ादवाजी निज़ाम, कानून, कुलियत पसंदी और रिश्तेदारी की ताफीम में अहम किरदार अदा किया। जो जॉन फर्ग्यूसन थे और मैकलेनिन थे, अगर हम इब्तिदाई दौर की बात करें तो उन्होंने जो अपना गलबा था और जो अपनी नुमाया कारकर्दगी इस हिस्से में की थी जिसमें रिश्तेदारी और कुलियत पसंदी के बारे में बात की थी। इनकी अहम बुशियाती तसानीफ प्रिमिटिव मैरिज है, जो इनकी सबसे पहली जो इन्होंने लिखी थी चीजें, उनमें जो बुशियात के दौर की तर्ज पर लिखी गई थी, जो तसानीफ थी वो प्रिमिटिव मैरिज के बारे में थी। जो शादी वगैरह हुआ करती थी उस जमाने में, उसी के बारे में ये बात कर रहे थे। शादी के तकरीबात में गिरफ्तारी की शक्ल की असलियत की इंक्वायरी, जो शादी की तकरीबात जो एक कदीम दौर में हुआ करती थी, उसमें जो शक्ल इख्तियार होती थी असलियत की, उसकी इंक्वायरी इन्होंने बजा लाई, जिसमें इसने नए असलाहत और क्रोवाइस जैसे किए। उन्होंने नए नए तरीके उस प्रिमिटिव मैरिज में आजमाए, जिसमें एक्सोगैमी या दूसरी एक चीज एंडोगैमी, जो आपस के बीच के नस्लों में होती थी, और एक्सोगैमी जो आपस के नस्लों में नहीं हुआ करती थी। क्योंकि उस दौर में ये शिद्दत से ये चीजें चल रही थी कि लोग अक्सर इस चीज का ख्याल करते थे कि जो शादी होगी वो एक रिश्तेदारी में ही होगी, एक नस्ल में ही होगी। लेकिन फिर एक और दौर चला कि जहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो शादी है दूसरे नस्लों में भी हो सकती है। ये जो सिलसिला चला, इसी बात पे चला और इसी बात पे ये चीज गौर आमद हुई, जिसमें दो पैट्रिशल थ्योरी एंड स्टडी इन एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें ये दो मज़ामीन अहम थे। एक मज़ामीन जो था वो पैट्रिशल थ्योरी का था, और दूसरा मज़ामीन स्टडी जो इसके साथ ही वाबस्ता था, स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री। इनके मारूफ किताब 3 जिल्द पर मुश्तमिल है। जो इनकी मारूफ शुदा किताब है वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम मेंश ईडन के तौर पर शाया हुई थी, जिसमें इंसानी नफ्सियात और सकाफती तारीख के बारे में नजरियात को फरोग दिया। जहां पर इस चीज की बात करें, इस किताब की बात करें, तो इसने एक इंसानी जो नफ्सियात हैं और सकाफती तारीख के बारे में नजरियात को फरोग दिया, जो इर्तिकाफ पसंदों के साथ बहुत कम मुश्तरक थे, जिन्होंने एक अलमगीर तहरीक का मुताला किया और सकाफती तारीख के ठोस वाकयात को नजरअंदाज किया। बनी नवा इंसान की नफ्सियाती वहादत इन्होंने बताई कि इंसान की नफ्सियाती वहादत कहां से कहां तक महदूद रख सकती है। सर एडवर्ड ब्रेंट टेलर, जिन्होंने आम तौर पर बानी
یا فرد آف کلچر اینتھروپولوجی بھی کہا جاتا ہے، جسے اکثر ہم ٹیلر کے نام سے پکارتے ہیں، جسے سر ایڈورڈ برن ٹیلر کہتے ہیں، جنہوں نے جو بات کہی تھی انہیں ان کی بات پر فیلڈ آف کلچرل اینتھروپولوجی کے طور پر ایک مہارت حاصل تھی اور انہیں ماہر کلچرل اینتھروپولوجی مانا جاتا تھا۔ انہیں اس کی بنیادی طور پر ثقافتی ارتقاء اور پھیلاؤ، مذہب، جو انہوں نے بات کہی تھی، انہوں نے کئی ایسی بات کہی تھی کہ جو ثقافت تھی اس کا پھیلاؤ کیسے رہا، اور مذہب اور جادو کی ابتدائی کی نظریات سے تعلق رکھتی ہے۔ جو انہوں نے باتیں کہی اس میں اکثر یہی چیز دہرائی گئی کہ مذہب کیسے تھا، جادو کیسے تھا، اور ان کی نظریات آپس میں کس طرح سے مل رہی تھی، اور ان میں کس طرح کی مختلفات آپس میں تھے۔ اور جو انہوں نے باتیں کہی تھی وہ کہیں نہ کہیں ثقافتی ارتقاء کے بارے میں تھی، کیونکہ ثقافت اور ثقافتی بقا کے ان کی تصویراتی تعریف آج تک شمار کی جاتی ہے۔ وہ سب سے زیادہ کے طور پر باہر کھڑا ہے، سماجی ثقافتی بشریات کے علمبرداروں میں ممتاز ماہر بشریات مانے جاتے ہیں۔ ان کو سماجی بشریات کے ماہرین میں بھی مانا جاتا ہے۔ ان کے کچھ اہم کاموں میں شامل ہیں انسانوں کی ابتدائی تاریخ میں تحقیق اور تہذیب کی تحقیق۔ جو انسان کی ایک ابتدا ہوئی، جب انسان کا وجود آیا تو وہاں پہ ایک ایسی چیز تھی کہ ساری چیزیں، سارے لوگ جو تھے، سارے انسان تھے، ایک ہی طرح پر زندگی کا گزارا کر رہے تھے، اور یہ ایک بہت سارے سالوں تک یہ چلتا رہا، کیونکہ ایک محدود زندگی تھی اور ایک محدود انسان کی پہنچ تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے کچھ انسانوں نے عقل کی شعوری پائی، عقل کی ترقی پائی، اور انہوں نے کچھ چیزوں پہ غلبہ پایا، اور جن لوگوں نے ان چیزوں پہ غلبہ پایا اور اس سے سماج میں توازن بگڑ گیا۔ کیا توازن تھا؟ ایک حصہ، ایک سماج کا ایک پہلو اس طرح ہوا کہ جو ایک قداور شخصیت بن گئی، اور دوسرا پہلو سماج کا بن گیا جو نچلے طبقے کے رہ گئے، کیونکہ جن میں عقل فہمی تھی انہوں نے نئے طرح کے اوزار بنائے، اور انہوں نے اوزار بنا کے بہت ساری ترقی کی، اور جو ان کے نیچے تھے کچھ لوگ جن کی عقل کی فہمی کم تھی، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے وہ خود کچھ نہیں کر پا سکے، اور انہیں ان چیز پہ ڈیپینڈنٹ رہ کے ان سے جو بھی خوراک، جو بھی پیدا شدہ چیزیں ان کو کھانے کے لیے لانی پڑتی تھی وہ ان سے لیتے تھے، اور یہی سے سلسلہ زوال اور ترقی کا ہوتا رہا۔ جو ہی ترقی آتی رہی، لیکن جو عام لوگ تھے ان کے لیے ترقی نہیں تھی، ان کے لیے بہت ساری قسم کے زوال تھے، کیونکہ انہیں بہت سارا کام لیا جاتا تھا، انہیں ان پہ مخصوص رہنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ ان کے بغیر اپنی زندگی کا سہارا نہیں کر پا سکتے تھے۔ انسانوں کی ابتدا تاریخ میں تحقیق اور تہذیب کی ترقی، وہ ساری باتیں برن ٹیلر نے کہی کہ کس طرح سے ترقی ہوئی، کس طرح سے مذہب کا بول بالا ہوا، کس طرح سے جادو کی ارتقاء ہوئی، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں برن ٹیلر نے بات کی۔ قدیم ثقافتی بشریات انسان اور مذہب کا مطالعہ کا تعارف کیا۔ اگر ہم بات کریں دوسرے جنگ عظیم کی، جسے سیکنڈ ورلڈ وار کہتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا تو یہ دیکھتے ہیں کہ سماجی ثقافتی بشریات جو کہ نسلیات اور نسلیات کے شعبوں پر مشتمل تھی، جو سماجی بشریات جو تھی، ثقافتی بشریات جو تھی، جو نسلیات جسے ریس کہتے ہیں، نسلیات کے شعبوں، ریسز کے شعبوں پہ مشتمل تھی، وہ اس کا تھوڑا پہل ہو گیا۔ ایک امریکی اسکول آف کلچرل اینتھروپولوجی جو میں تبدیل ہو گئی، جبکہ سماجی بشریات نے ساخت کی فنکشنلزم کے اصولوں کی چیلنج کیا، اور انہوں نے
बहुत सारे जो उस वक्त के स्कूल थे उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करते हुए कॉलोडो लियो ऑस्ट्रेस के नजरियात को जज्ब करके यूरोप में मतनू बनाया। मैक्स ग्लिकमैन के पैरोकार और तनाजात तब्दीली, शहरी बुशियात और नेटवर्क्स के मुताले को कबूल करते रहे। इन्होंने इन चीजों पे सारे गौर किया, और इन चीजों पे गौर करके इन्होंने समाज में जो सारी तब्दीलियां थी, जो सारी सकाफती, समाजी, नस्लियाती तब्दीलियां थी, उनको एक चीज में अकस करके और इंसानों के पास वो दर्स लाया जो हमारे पास अभी मौजूद है। और यही वो लोग थे जिन्होंने तनाज़ात, जो कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मैंने अभी भी बात कही कि किस तरह से समाज में तनाज़ात का उभरना शुरू हुआ, क्योंकि जब समाज में कुछ लोग तरक्की कर रहे थे, कुछ लोग पीछे बिछड़ रहे थे, और यही सारे पीछे बिछड़े हुए लोग उन तमाम लोगों पे माइल हो गए जो बहुत सारी तरक्की कर रहे थे, और यही से तनाज़ात का सिलसिला शुरू हो गया। और ये तनाज़ात का ही सिलसिला नहीं रहा, बल्कि तनाज़ात के सिलसिले में तब्दीलियां भी शुरू हो गया। और वो तब्दीलियां क्या थी? कहीं किसी जैसे जिन्होंने तरक्की की उनके लिए वो बाइस शरफ थी और बाइस कामयाबी थी, लेकिन जो निचले तबके के लोग थे उनके लिए जुल्म से जुल्म बढ़ता गया। जो अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, और जो अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में एक किस्म का मयार ऐसा भी था जिसमें नेटवर्क सोसाइटी का भी मुताला किया गया। रहोडस लिनक्सटो इंस्टीट्यूट में अपनी बहुत से साथियों और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो इज्तिमाई तौर पर मैनचेस्टर स्कूल के नाम से जाना जाता है, ने वाजिया तौर पर मार्क्सिस्ट से आगा नजरिया मुतारिफ कराने, तनाज़ात और तनाज़ात के हल पर इनका जोर और इनके जराया को नई समतों में ले लिया। इन तरीकों पर तवज्जो, जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी, जो एक सोसाइटी थी देन जिनमें अफराद गिरफ्त वो शनीद करते हैं और समाजी सकाफती इम्कानात और इस्तेमाल करते हैं। इस अरसे के दौरान ग्लिकमैन अमरीकी माहिरीन बुशियात पॉल बोनन के साथ कानून के बुशियात मुताला के अंदाज, नस्लियाती तरीक़ेकार पर झगड़े में भी मुलविस रहे। जो ग्लिकमैन थे एक अमरीकी माहिरीन बुशियात थे, और बोहनन जो थे पॉल बोहनन, तो उनके दरमियान इख्तिलाफात शुरू होते गए, क्योंकि दो तबके के लोगों में अक्सर अपने नजरिया की मुख्तलिफात होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी किसी भी तबके के लोग हो, कोई भी किसी भी शऊर के लोग हो, उनमें अपना एक नजरिया होता है, और इनका नजरिया उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर लेता है। और यही वजह थी कि ये जो ग्लिकमैन और पॉल बोनस, इनके दरमियान जो नजरिया थे वो झगड़े के बायस भी हो गया, वो एक झगड़े का बायस बन गया। इसका ख्याल था कि नस्ली आदाद व शुमार में इस्तेमाल होने वाली मकामी असलाहतों का तर्जुमा एंग्लो अमेरिकन कानून असलाहत में किया जाए। जो ग्लिकमैन थे वो अमरीकी माहिर थे, और वो यही चाहते थे कि जो नस्ली आदाद शुमार हैं, जो इसमें तरक्कियां और जो इसमें वाबस्तगियां और जो इसमें मुकामी असलाहत हो, उनका इस्तेमाल किया जाए, जिसे एंग्लो अमेरिकन कानून कहा जाता था। ये इनका नजरिया था जो ग्लिकमैन थे। अंजुमन बराए समाजी बुशियात बरतानिया और दौलत मुश्तरका, जिन्हें कॉमनवेल्थ कहते हैं, की बुनियाद 1946 में रखी गई थी। जो दौलत मुश्तरका और समाजी बुशियात बरतानिया के जो अलमबरदार थे,
جو وہاں کے انجمن تھے، جو ماہرین نبویات تھے، انہوں نے 1946 میں اس چیز کی بنیاد رکھی تھی۔ برطانیہ میں بشریات کا بہت بڑا فکری اثر تھا۔ جو برطانیہ تھا اس میں بشریات کا بہت زیادہ اثر تھا، کیونکہ وہاں پہ ثقافت کا عروج تھا، وہاں پر نسلی چیزوں پہ زیادہ لوگوں کا توجہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بشریات وہاں پہ عروج پہ تھی، اور بشریات کے سلسلے وہاں اس پہ کام کیا گیا تھا، اور اس پہ اس وقت کام کرنے پہ لوگ مائل ہوئے تھے۔ اس نے عیسائیت کے خاتمے، ثقافتی رشتہ داری کی نشو و نما، جدید زندگی میں قدیم کی بقا کے بارے میں آگاہ۔ جو برطانیہ میں بشریات کا جو میں نے ابھی بھی کہا کہ کس طرح سے عروج پہ تھی، وہاں پہ کن چیزوں پہ زور دیا گیا، وہ رشتہ داری تھی، اور نشو و نما تھا، اور جدید زندگی میں قدیم جو بقائی تھی اور اس کی ارتقاء کے بارے میں کہا گیا تھا، اور جو تجزیاتی طریقوں کو بھی ہم آہنگی سے بدلنے میں اہم کردار ادا کیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ جو باتیں ہو رہی تھی وہ سب ثقافت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور سب رشتہ داری کی نشو و نما کے بارے میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہی جو تھا، یہی جو سلسلہ تھا، یہی سلسلہ چلتا رہا، اور انہی پہ چاہے وہ برطانوی تھے، چاہے وہ اینگلو امریکن تھے، وہ اس چیز پہ غور کر رہے تھے، اور اسی چیز پہ غور کرنے کے بعد وہ اپنی بات رکھ رہے تھے۔ اور حالانکہ اگر ہم دیکھیں گلکمین تھے اور پاپ بینن تھے، ان میں جو تضادی اختلافات اسی چیز کا تھا کہ وہ ایک نقطہ نظریے سے اپنے نظریے کو پیش کر رہے تھے، اور وہ جو گلکمین تھے وہ دوسرے نظریے سے پیش کر رہے تھے، بٹ اکثر جو بات ہو رہی تھی وہ ثقافتی اور رشتہ داری کے نشو و نما کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور یہاں تک کہ جدید زندگی کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، اور جدید کی زندگی کے بارے میں بات ہی نہیں بلکہ قدیم زندگی کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، اور تجزیاتی ترقیوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی۔ جو بھی ساری ترقیاں ہو رہی تھی اس وقت، جو بھی چیزیں وہاں پہ چل رہی تھی، وہاں پہ یہی مسئلہ تھا اور یہی مطالعہ تھا کہ لوگ کس طرح اس علم سے آشنا ہو جائے جو اکثر لوگ باتیں کرتے تھے، اور وہاں پہ وہی سارے ان چیزوں کا مطالعہ ہوا کرتا تھا، جو وہاں پہ جو تجزیاتی ترقی تھی، کیونکہ سماج جو تھا، میں نے ابھی بھی بات کی تھی کہ سماج اکثر ترقی کے مرحلے میں رہتا تھا، ایک تبدیلی، ہاں، حالانکہ کبھی کبھار ایسا کہا جاتا ہے کہ جو ترقی تھی وہ شاید کامیابی کی طرف نہیں تھی، بٹ سماج کا مرحلہ تبدیل ہوتا رہا، اور سماج کا مرحلہ یکساں نہیں رہتا رہا، اور سماج کے مرحلے میں جو تبدیلیاں آتی رہی وہ عیاں تھی، اور عیاں اس طرح تھی کیونکہ تبدیلی آ گئی اور پیچھے سے چیزیں جو بدل نہ سکی ان کو لوگ عکس کرتے رہے، اور ان کو اکثر لوگ آپس میں ملاتے رہے، اور لوگ ملانے کے بعد یہی کہتے تھے کہ شاید سماج جو تھا پچھلے دور میں ایک طرح کی شکل اختیار کر رہا تھا، اور آج موجودہ دور میں کوئی دوسرے طرح کی شکل کا اختیاری کر رہا ہے۔ جو جدید ثقافت تھی، جس کے بارے میں ہم اب بات کر رہے تھے، ہم دوسری جنگ عظیم کے بارے میں، دوسری جنگ عظیم کے بعد کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اب جو جدید ثقافت میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے وہ ساری باتیں، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے ثقافت ہو، چاہے علم کا عروج ہونا ہو، بعد ازاں 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ایڈمنڈ لنچ اور ان کے طالب علموں، ان کی جو طالب علم تھی وہ میری ڈیکلس اور نوریا لیمن تھے، اور دوسروں کے درمیان کے انداز میں جو اور ایک ماہر تھے اس وقت کے، جس کا نام لیوی سٹراس تھے، وہ فرانسی سختیات کو متعارف کر رہے تھے۔ یہ جو لوگ تھے جن میں ہم نے ایڈمنڈ لیچ کے بارے میں بات کی تھی، جن میں ہم نے ڈاگلس کے بارے میں بات کی تھی، جن میں ہم نے نور یلمن کی بات کی تھی، اور جن میں لیوی سٹراس کی بات کی تھی، اور انہوں نے جو
सियासी सख्तियात को मुतारिफ किया। जो भी सियासी सख्तियात थी, जो भी तब्दीलियां हो रही थी, इन्होंने लोगों को उनसे मुतारिफ कर दिया था। बरतानवी दौलती मुश्तरका के ममालिक में समाजी बुशरियात अक्सर इदारा जाती तौर पर समाजी बुशरियात और प्रेमेटोलॉजी से अलग रही है। अगर हम बरतानी और दौलती मुश्तरके के ममालिक के बारे में बात करें, जिन्हें कॉमनवेल्थ भी कहा जाता था और जिन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है, और बरतानवी जिसे ब्रिटिश कहते हैं, तो जो समाजी बुशरियात है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, अक्सर इदारा जाती, अक्सर इसको इदारा जात में कहा जाता था, और जिस्मानी बुशरियात जो ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी है और प्रेमेटोलॉजी जो पुराने दौर की बातें थे, उसे अक्सर अलग कहा जाता था। और ये बरतानिया और दौलत मुश्तरका के लोग थे जो इन्हें अलग करते थे और जो इन्हें अलग मानते थे, जो हयातियात और हैवानियात के शोबों से मुंसलिक हो सकती है। इन लोगों ये जो लोग थे जो बात कर रहे थे, वो हैवानियात के बारे में बात कर रहे थे, या हयातियात, जिंदा रहने के बारे में, शोबों जो मुख्तलिफ शोबे थे उनके बारे में बात कर रहे थे, और एंशंट रिमेनेंट्स जिसे आसारी कदीमा कहते थे, जिन्हें हम आज के दौर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो आसारी कदीमा है, पुराने वक्तों में जो लिखी हुई चीजें हैं, जो पाई हुई चीजें। क्योंकि दो तरह की जो तवारीख है, एक तवारीख है जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री, पुरानी जो तवारीख है, वो इस तरह की तवारीख है जहां पे हमारे पास वो चीजें मौजूद हैं जो उस दौर की चीजें मौजूद हैं, बट उस दौर की चीजों को हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, और उन चीजों को हम बयान नहीं कर सकते। हमारे पास वो चीजें हैं, बस हम वो देख सकते हैं और हम वो लोगों को दिखा सकते हैं, पर हम बता नहीं सकते हैं कि ये चीजें क्या है। और दूसरी किस्म की तवारीख है जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो सारे तवारीख हैं और वो सारी चीजें हैं जिनको हम बयां कर सकते हैं और जिनको हम लोगों के पास ला सकते हैं। क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे जो हयातियात थी, हैवानियात थे, इन शोबों के बारे में बात कर रहे थे, और इसी बीच हमने बात छेड़ी थी वो आसारी कदीमा की थी, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स की भी कहते थे, जो क्लासिकी मसरियात और मिस्रियात और इस तरह के शोबों से मुंसलिक हो सकती है। इनमें जो शोबे थे, चाहे वो मिस्रियात या दूसरे तरह के ममनून शोबे थे, उनको मिल सकते थे और इन ममालिक के साथ मिलकियत कर सकते हैं। और कुछ खास तौर पर छोटी बरतानवी और शुमाली अमेरिकी की यूनिवर्सिटियों में ये सारी चीजें, जो ये सारी बातें जो थी, ये जो सारे मामले थे, चाहे वो एडमंड लीच का था, चाहे वो लीविस स्ट्रॉस का था, वो बरतानी और शुमाली अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में इन चीजों का दर्ज दिया करता था, क्योंकि इन्होंने अक्सर इस चीज पे जोर दिया कि जो समाजियात में जो समाजी तब्दीलियां आ रही थी और सियासी तब्दीलियां इसमें आ रही थी, उसको इन्होंने अक्स किया और लोगों के सामने पेश किया। माहिरीन बुशरात ने खुद को इदारा जाती तौर पर लोग दस्तानों, अजायब घर के मुताले, इंसानी जोग्राफिया, समाजियात, समाजी ताल्लुकात, नस्ली उलूम, सकाफती उलूम और समाजी कामों के स्कॉलर्स से मुंसलिक पाया है। अगर हम बात करें जो हमने अभी शुमाली अमेरिका और बरतानवी यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, तो जो माहिरियान बुशरात उस वक्त के और इस स्कूल ऑफ थॉट के थे, उन्होंने खुद को इदारा जाती तौर पर किन चीजों से मुंसलिक किया जो शुमाली अमेरिका में थे और बरतानवी यूनिवर्सिटीज में थे। उन्होंने अपने आप को इस तर्ज अमल पे मिलाया, तर्ज अमल पे खुद को इदारा जाती लोगों से, दस्तानों में जो लोगों के जो उस वक्त जो अजायब घर के मुताले थे, जिन्हें म्यूजियम कहा जाता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, या इंसानी जोग्राफिया, जो जमीन का तवाजुन था, जो जमीन की तारीख थी और जो जमीन का फैलाव था, या सोशियोलॉजी, समाजियात या समाजी ताल्लुकात, जिसमें शादी, जिसमें रिश्तेदारी, जिसमें मजहब, जिसमें
یہ کہتے ہیں اسے جس میں تعلیم یا نسل علوم جو ریسس کا علوم ہے یا ثقافتی علوم یا سماجی کاموں کے اسکالر سے منسلک کیا. انہوں نے ان چیزوں کو سماجی اسکالر سے منسلک پایا. برطانوی بشریات نے خالصتاً علاماتی یا ادبی موصلیات پر سماجی تنظیم اور معاشریات پر زور دیا. جو برطانوی اسکالر تھے، ماہرین بشریات تھے، انہوں نے جو خصلتاً تھے، جو ان کی جو جسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان کا تجزیہ عمل کسی مخصوص چیز کی طرف ہوتا ہے اور کسی اور انسان کا کوئی اور مخصوص ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں انسان کا جو نظریہ ہو ایک ساتھ ملتا ہو، بے شک اس میں فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں جو نظریہ ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں. کہیں اگر ہم بات کریں جب اپنے اپنے شعبہ ذات کے لوگوں کے، چاہے سماجیات کے ہو، چاہے بشریات کے ہو، چاہے سیاست کے ہو، چاہے دیگر علوم کے ہو، تو جو وہ بات رکھتے ہیں وہ اکثر اپنے نظریے سے بات رکھتے ہیں. نظریہ ان کا جو ان کا نظریہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز پہ معمور ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی چیز اس چیز کو اس کو کہیں نہ کہیں ایک طرح کی پیش رفت میں لاتا ہے، اور وہی عام طور پر لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اکثر وہ لوگ ایک قسم کا ایک نظریہ دیتے ہیں، اور وہی نظریہ اس چیز کا معمول بن جاتا ہے کہ ان کی زندگی پہ کس شعبے کا اثر رہتا ہے، اور وہ اس شعبے کے بعد جو بات رکھتے ہیں وہ اسی شعبے کے طرز پہ رکھتے ہیں. اور یہی بات برطانوی بشریات کے ماہرین تھے جو موضوعات پر سماجی تنظیم اور معاشریات کے بارے میں زور دیتے تھے. اس کے بعد ایک یورپی ایسوسیشن آئی جسے ایسوسیشن آف سوشل اینتھروپولوجی کہتے تھے، جسے EASA ایبریویشن کے نام سے مانا جاتا تھا. اس نے 1889 میں بنیاد پائی، جس میں اسکالرشپ کی ایک سوسائٹی کے طور پر 14 یورپی ممالک، جو اس وقت کے 14 یورپی ممالک تھے، وہ اس کے ارکان بن گئے، اور انہوں نے میٹنگ میں رکھی گئی تھی، اور ان کے بیچ جو اکثر گفتگو ہوتی تھی وہ ایک قسم کی میٹنگ رہتی تھی، اور اس میٹنگ سے یہی سلسلہ چلتا رہا. جیسے وینرن گرین فیڈریشن فار اینتھروپولوجی ریسرچ کے حامیات حاصل تھی. ایسوسیشن 2 سالہ کانفرنسوں کا اہتمام کر کے اور اپنے تعلیمی جریدے سوشل اینتھروپولوجی سوشل میں ترمیم کر کے یورپ میں بشریات کو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. یہ جو یورپی ایسوسیشن تھی، یورپی ایسوسیشن آف سوشل اینتھروپولوجی تھی، انہوں نے بھی ایک قسم کا کام کیا، اور انہوں نے بھی اپنے شعبات میں ترقی کا مرحلہ شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی یورپ میں بشریات کو آگے بڑھانے میں کوشش کی. مختلف یونیورسٹیوں میں سماجی بشریات کے شعبوں نے میدان کے مختلف پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی ہے. سماجی بشریات کے شعبے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں موجود ہیں. جو سماجی بشریات ہیں، سوشل اینتھروپولوجی ہیں، اس کے جو شعبہ ذات ہیں وہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں شامل ہیں اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں. سماجی بشریات کا میدان ان طریقوں سے پھیل گیا جس کی اس شعبے کے بانو نے توقع نہیں کی تھی. جو اس شعبے کے بانو تھے، جو اس شعبہ کے انجمن تھے، انہوں نے یہ اتنا تصور نہیں کیا تھا کہ ہمارا جو شعبہ جات ہے وہ کیا ترقی کرے گا، وہ کیا کہیں عروج پہ پائے گا. ان کا یہی تھا کہ ہم نے ایک شعبہ جات قائم کیا، اور یہ شعبہ جات جو ہم نے قائم کیا یہ مخصوص اور محدود وقت تک چلے گا، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک ترقی کا مرحل بن سکتا ہے اور ترقی کا باعث ہو سکتا ہے. اور انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یونیورسٹیز جو تھی وہ اس درس و تدریس کا عمل میں لائیں گے.
سماجی بشریات کا میدان ان طریقوں سے پھیل گیا ہے جس کی اس شعبے کے بانوں نے توقع نہیں کی تھی. مثال کے طور پر ساخت اور حرکات کے ذیلی فیلڈ میں سماجی ثقافتی بشریات اور سماجی بشریات کے اصولی محروروں کو اکھاڑا کرتی تھے. ثقافتی بشریات ان متعدد طریقوں کا تقابلی مطالعہ ہے جن سے لوگ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتے ہیں. اور سماجی اور ثقافتی بشریات جو تھے یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جہاں پہ جو لوگ ہیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتے ہیں, کیونکہ یہی وہ شعبہ ذات ہے جہاں پہ لوگ غور کرتے ہیں اور جہاں پہ لوگ ایک دوسرے نسلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسری سماجیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں یہی ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کیا چیزیں کون سی فوائد میں رہتی ہے اور کس طرح زندگی کا روزمرہ زندگی کا جو لوح لنگر ہے وہ کس طرح سے چلتا رہا. کیونکہ یہی جو چیز ہے اور یہی جو ترقی کے مراحل ہیں یہ انسان کو ایک قسم کی ایک راستگی کرتی ہے اور انسان اسی راستے پہ چل کے پھر بہت ساری ترقی پاتا ہے. جبکہ سماجی بشریات افراد اور گہروں کے درمیان تعلقات کا مطالعہ ہے, ثقافتی بشریات کا تعلق فلسفہ, ادب اور فنون سے زیادہ ہے. ثقافت خود اور گہرے کے تجربے کو متاثر کرتی ہے, لوگوں کے علم, رسوم و رواج اور اداروں کی مکمل تحقیق میں حصہ ڈالتی ہے. جو ثقافتی بشریات ہے وہ فلسفہ, ادب اور فنون کی زیادہ جو ثقافت خود کو جو تجربہ کرتی ہے اور لوگوں کے علم اور رسم و رواج اور اداروں کو مکمل تحقیق میں حصہ ڈالتی ہے. جبکہ سماجی بشریات کا تعلق سماجیات اور تاریخ سے زیادہ ہے. حالانکہ سماجی بشریات کا جو تعلق ہے وہ تواریخ اور سماجیات سے زیادہ ہے. اس میں یہ سماجی ڈھانچے خاص طور پر دوسرے اور دیگر آبادیوں جیسے اقلیتی, دلی گروپوں میں ذیلی گروپوں, اختلافی افراد وغیرہ کو بھی شامل کرتی ہے. جو جیسے اقلیتوں مائنورٹی کے بارے میں بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے, جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کو بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے. ان کے درمیان کوئی ساخت اور تیز فرق نہیں ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ زمرے کافی حد تک اور دلچسپ ہے. سماجی ثقافتی بشریات میں انکوائری جزوی طور پر ثقافتی رشتہ داری سے رہنمائی کرتی ہے, دوسرے معاشرے کو ان کے اپنی ثقافتی علامتوں اور اقتدار کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. دوسرے ثقافتوں کو ان کی اپنی شرائط میں قبول کرنا ثقافتی موازنہ میں کمی پسندی کی معتدل کرتا ہے. ایتھنوگرافی ایک اخلاقیات اور نسلی تحقیق کے پیداوار دونوں کا حوالہ دے سکتی ہے. یعنی ایک نسلیاتی مونوگراف ایک طریقہ کار کے طور پر نسل نگاری, کمیونٹی یا دیگر تحقیقی سیاحت کے اندر طویل مدتی فیلڈ ورک پر مبنی ہے. شریک مشاہدہ سماج اور ثقافتی بشریات کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے. نسلیات میں مختلف ثقافتوں کا منظم موازنہ شامل ہے. حصہ لینے والے کے مشاہدے کا عمل خاص طور پر ایک ثقافتی تصویراتی بمقابلہ ایٹک یا تکنیکی نقطہ نظر سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. وہ رشتہ داری اور سماجی تنظیم کا مطالعہ سماجی ثقافتی بشریات کا مرکز ہے
کیونکہ رشتہ داری ایک انسانی آفاقی ہے۔ سماجی ثقافتی بشریات میں معاشی اور سیاسی تنظیم، قانونوں اور تنازعات کے حل، استعمال اور تبادلے کے نمونے ہیں۔ مادی ثقافت، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچہ، صنعتی تعلقات، نسل بجوں کی پرورش اور سماجی کاری جس میں مذہب، افسانہ، علامتی اقتدار، آداب، عالمی نظریہ، کھیل، موسیقی، غذائیت، تفریح، کھیل، کھانا، تہوار اور زبان جو لسانی بشریات میں بھی مطالعہ کا مقاصد ہے۔ 90 سال پہلے یکم اگست 1987 میں کو جو سماجی ایلیسی برونسلا میلینوسکی نے بشریات کی چیئر سنبھالی، جو کہ لندن میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ وہ ایلیسی میں اپنے 14 سال کیریئر میں 3 سال کا تھا۔ اس وقت میں اس نے اسکول کو یورپ میں ایک کلیدی مرکز کے طور پر قائم کیا، جس کو اس وقت آدمی لوگ کہا جاتا تھا۔ دور دراز جزیروں کے ایک سرکٹ کے جو برونسلا میلینوسکی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو سماجی بشریات کے ایک اہم علمبرداروں میں سے تھے، وہ انہوں نے جو ایک سوسائٹی بنی تھی اس میں اپنا شامل اپنے آپ کو کر دیا اور 14 سال تک اسی میں رہے، اور انہیں جو آدمی لوگ یا جو ان کی باتیں تھے ان کو لوگوں تک پہنچائی گئی۔ جدید سماجی بشریات کی بنیاد برطانیہ میں پہلے جنگ عظیم کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں رکھی گئی تھی۔ اگر ہم جو اب جدید سماجی بشریات کی بات کریں، کیونکہ ہمارا جو نقطہ ہے وہ علمبرداری کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہمیں علمبرداری میں سارے نقطے قابل ذکر میں لانے ہیں اور ان سارے نقطوں پہ بات کرنا ہے جو سارے نقطے اس چیز کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، جس میں جدید سماجی بشریات کا علم ہونا اور جدید سماجی بشریات کا وجود میں آنا۔ کیونکہ جو لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس تھا اس میں اس چیز کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اثرات میں دونوں طریقہ کار انقلاب شامل ہیں جو میلینوسکی کے ٹروبنٹ جزائر کے بارے میں بات کی تھی میلینوسکی نے، اس میں اس چیز کا عکس پایا جاتا ہے، اور برونسلا میلینوسکی کے عمل پر مبنی فیلڈ ورک اور ایلفرڈ ریڈکلف براؤن کے نظام کے نظریاتی پروگرام کے لیے پیش کیے گئے۔ جو سماجی بشریات تھی اس میں اکثر فیلڈ ورک کا کام لیا جاتا تھا، کیونکہ یہی وہ آلہ تھا جہاں پہ لوگوں سے مل سکتے تھے اور جہاں پہ ہمیں اکثر اور ہمیں ایک قسم کا علم ملتا تھا، ایک خصوصی علم ملتا تھا اور جو قابل احترام اور قابل قبول تھا، کیونکہ اس دور میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ علم جو اس وقت تھا لوگوں کے کم طریقہ کار تھے اور ان کے پاس وہ سارے طریقے نہیں تھے جو وہ پیش قدم لائے جن سے لوگوں کو علم میں برتری ہو جائے۔ وہاں پہ
اگر ہم بات کریں میلینووسکی کی یا کسی کے فیلڈ ورک کی بات کریں جو برائے نظام ہے، جو پروگرام کے لیے پیش کی گئی تھی، جنہوں نے ایک ایسا ڈھانچہ قائم کر دیا اور اس ڈھانچے میں ایک نئی تبدیلی لائی اور اسی تبدیلی کو لا کر لوگوں کے پاس پیش کر دیا۔ موازنہ جو کہ سخت فیلڈ ورک کے تصور پر مبنی تھا، اور ڈرکیم جو بھی ایک مشہور سماجیات کے علمبرداروں میں سے تھے، جنہوں نے فنکشنلسٹ تصور پر مبنی اپنی جو کام تھا وہ کیا۔ جو دیگر دانشور تھے، دیگر دانشوروں کے بانوں میں WH اور ریولز اور AC ہیڈن شامل تھے۔ یہ سارے علمبردار تھے جنہوں نے موازنہ کیا اور جن کی باتیں جو تھی وہ فیلڈ ورک پہ مبنی تھی، کیونکہ فیلڈ ورک ایک ایسا آلہ تھا، ایک ایسا طریقہ تھا جہاں پہ لوگوں کو جو بھی اس وقت کے ماہرین تھے، انجمن تھے، وہ جب ایک کسی جگہ جاتے تھے تو انہیں جو لکھی ہوئی باتیں تھی جن میں کبھی صداقت تھی یا کبھی صداقت نہیں تھی، ان باتوں کو غور کرنے کے لیے، ان باتوں کو دیکھنے کے لیے یہ سارے کام جسے فیلڈ ورک میں انجام دیا گیا۔ اور یہی وہ چیزیں تھی جو فیلڈ ورک تھا، یہی وہ آلہ تھا، یہی وہ علم تھا اور یہی وہ علمیہ تھا کہ جہاں سے ہمیں بہت سارے شعبوں کے بارے میں ہمیں علم ملتا ہے، جن میں ہم نے میلینووسکی کی بات کی ہے، جن میں ہم نے ڈرکھیم کی بات کی ہے جو ایک فنکشنلسٹ اپروچ کے ساتھ چلے تھے، کیونکہ یہ اس تصور پہ پہنچے، اختتام میں یہ ان باتوں پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی سماج میں چیزیں ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بٹ ان کا ملنا ان کی کام کی وجہ سے ہے۔ جیسے ڈرکیم نے کہا کہ انسان میں اجزاء ہے، یہ اجزاء آپس میں ملا کر ایک انسان بن لیتے ہیں۔ انسان کے گردے ہیں، انسان سانس لیتا ہے، انسان کے باقی چیز ہیں، انسان کا جسم ہے، تو یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے انسان بناتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی چیز کہا کہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ انسان بناتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں مل کے بنتی ہیں پھر کوئی انسان کوئی حرکت یا کوئی کام کر پاتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا نظریہ بھی رکھتے تھے کہ اگر انسان کوئی حرکت کرتا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے، یہ ان ملاپ سے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی حرکت کی وجہ سے ان کا ملاپ ہے۔ تو اس نے کہا کہ سماج میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی کام ہے، وہ بیکار کی چیزیں نہیں بنی ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں ڈیپینڈ رہنا اس چیز کو ہمارے پاس لاتا ہے کہ کوئی چیز ہو پاتا ہے۔ جب چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کوئی چیز ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طرح سماج میں، سماج کی چیزیں جو ہمارے پاس ابھی ہیں،
جو ہمارے ساتھ آئی ہیں، جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ فنکشنل اس تصور سے پیش ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آئی اور ہم نے استعمال کی، اور ایک قسم کا آپس میں یکساں رہنا پھر ان کو ہمارے پاس لاتی ہے، جن کی واقفیت ولہم ونڈت اور ایڈولف بوسٹن کی ہم اثر پیرا سکولرز کی عکاسی کرتی ہے، اور سر اے بی ٹی ایفن آگسٹ کونٹے کے بعد ایک مثبت سائنس کے طور پر بشریات آئی ہے۔ ایڈمرڈ لیچ 1962 نے سماجی بشریات کی تعریف ایک قسم کی تقابلی مائکرو سوشالوجی کے طور پر کی ہے، جس کی بنیاد گہری فیلڈ ورک اسٹڈیز پر ہے۔ اگر ایڈمرڈ لیچ کی بات کریں جو 1962 میں تھے، انہوں نے سماجی بشریات کی تعریف ایک قسم کی تقابلی مائکرو سوشالوجی کے طور پر کی، جس کا وجود ایک فیلڈ ورک اسٹڈی سے تھا۔ اسکالرز نے سائنس اور معاشرے کی نوعیت پر کوئی نظریاتی آرتھوڈاکس طے نہیں کیا، اور ان کے تناؤ ان خیالات کی عکاسی کرتے ہیں جن کی شدید مخالفت کی جاتی ہے۔ ارد گرد زیورات، جسے کولارنک کے نام سے جانا جاتا ہے، نے ان کے سب سے مشہور کام آرگونٹس آف دی ویسٹرن پیسیفک کی بنیاد بنائی۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح کسی بھی ظاہر استعمال کی قدر کے بغیر اشیاء کا تبادلہ، تجارت اور سہولت فراہم کرنے، حیثیت پر گفت و شنید کرنے اور تعلقات کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جو میلینووسکی تھے، انہوں نے ایک اپنی عنوان میں، جسے آرگونٹس آف دی ویسٹرن پیسیفک کہا جاتا ہے، اس میں اپنی بات رکھی، اور ظاہری استعمال کی قدر کے بغیر اشیاء کا تبادلہ، تجارت میں سہولیت فراہم کرنے، حیثیت پر گفتگو کرنے اور تعلقات کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ میلینووسکی نے تجویز پیش کی کہ تبادلے نے جنگ کے لیے بطور سوگروٹ کام کیا، جس نے اس بات پر توجہ مرکوز کی کہ معاشروں میں ادارے کس طرح توازن قائم کر لیں، اور انہوں نے یہی بات کہی کہ معاشرے میں ادارے، جو مختلف ادارے تھے، وہ کس طرح سے توازن برقرار کریں، کیونکہ ان کا توازن ضروری تھا، اور ان کا توازن ضروری اس لیے تھا کیونکہ سماج میں برابری اور برادری
کا باعث بنے. سماجی نظام میں توازن پیدا کرتے ہیں تاکہ اسے ہم آہنگی سے کام کر سکیں. یہ میلینووسکی کی فنکشنلزم سے متصادم تھا اور بعد میں آنے والی فرانسیسی سختیات سے بالکل مختلف تھا، جس نے زبان اور علامت میں تصوراتی ڈھانچے کا جائزہ لیا تھا. میلینووسکی اور ریڈکلف براؤن کا اثر اس حقیقت سے پیدا ہوا کہ انہوں نے باس کی طرح فائل طور پر طلباء کو تربیت دی اور جارحانہ طور پر اسے ادارے بنائے جو ان کے پروگراماتی عزائم کو آگے بڑھاتے تھے. کیونکہ علم کا پھیلاؤ اسی عمل سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے طلباء کو تربیت دیتے ہیں اور وہ تربیت جو ایک صحیح ہے اور وہی تربیت جو ایک انسان کو کسی مقام پہ لاتی ہے. یہ خاص طور پر ریڈکلف براؤن کے ساتھ معاملہ تھا، جس نے برطانوی سلطنت اور دولت مشترکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھا کر سماجی بشریات کے لیے اپنا ایجنڈا پھیلایا. جو ریڈکلف براؤن تھے، جس نے برطانوی سلطنت اور دولت مشترکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھا تھا اور سماجی بشریات کا انہوں نے اپنا ایجنڈا پھیلایا. اس نے کئی کورسز متعارف کروائے. ان میں سے آدمی معاشروں میں رشتہ داری کے نظام اور پریمیٹیو کلچرل اینتھروپولوجی تھا اور لیکچر کے اوقات کا سالانہ 40 سے کم سے پڑھا کر 120 کر دیا. جلد ہی ہفتہ وار سیمینار اس نے بلائے جو اب بھی چلتا ہے. آج ایک ڈربن گیا سیمینار ایک چھوٹے سے کمرے میں منعقد کیے گئے تھے، جس میں گریٹ مین آگ بڑک رہی تھی، جس میں میلینووسکی ایک بڑی ٹوکری والی کرسی پہ بیٹھا تھا، جسے ماہرین عمرانیات ایڈورڈ ویسٹر مارک نے وصیت کی تھی. ایک طالب علم کو یاد آیا کہ کس طرح کمرے کے اونچے کھڑکیوں کا سامنا چارلس ڈیکنز کی اصل اولڈ کیوریاسٹی شاپ سے ہوا تھا. میلینووسکی کو 1926 میں LSE لیڈرشپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے سماجی بشریات برطانیہ میں لندن میں LSE اور UCL جن کے دشمنی ان محکموں کے متوازی توسیع کے ساتھ چل رہی تھی اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیز میں قائم ہو رہی تھی. USL فورگیت کا ایک مرکز تھا. یہ خیال کہ ثقافتیں رابطے کے ذریعے پھیلاتی ہیں، جبکہ LSE پر سماجی ارتقاء پسندوں کا غلبہ تھا. میلینووسکی اس دنیا میں اپنے
फंक्शनलिस्ट के अपने नुक्ते नजर के साथ दाखिल हुए, जिसने तजवीज की कि मौजूदा दौर में एक रूह के इस्तेमाल की तलाश करनी चाहिए। यूरोपीय माशरे के तनाजुर में इसका काम, इसने दलील दी कि ये मशक के वजूद के सबसे ज्यादा तिजारती बुनियाद पर वजाहत फराहम करेंगे। 1920 की दहाई में फ्लावर स्पेलमैन रॉकफेलर मेमोरियल फंड को मुसलसल तौसीफ से गुजरने के LSC खातिर ख्वाह फंडिंग ने काबिल बनाया, जिससे यह कहा गया कि एक ऐसा इदारा है जिस पर कांग्रेस कभी कायम नहीं होता। 1987 की एंथ्रोपोलॉजी चेयर LSC सोशल साइंस की तरफ रॉकफेलर की बड़ी तवज्जो का एक नतीजा था। मेलिनोवस्की को गैर फाइली फायदा उठाने वाला नहीं ने मुशाहिदा किया कि वो एक गैर मामूली कॉक्स था, ताहम कारोबारी शख्स था जिसने बाअसर लोगों को स्कूल में लाया। LSC नवाबादी दफ्तर से राबिते के और आमतौर पर आलमी महावरी बुश्रियाती तहकीक के आमली इस्तेमाल का प्रचार किया, जैसा कि कॉक्स ने तनस किया है। असरात के दौर में मेलिनोवस्की ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पसंद कर दी है, और यही वो सारी बातें हैं, यही वो सारा फलसफा है जो समाजी बुशियात के अलमबरदारों के बारे में बात करता है, और यही वो सारा दर्स है जो हमें इन लोगों के बारे में, इन शख्सियत के बारे में बताता है जो समाजी बुशियात की अक्कासी करते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारे पास इस इल्म को लाया, और इन्हीं की वजूद से और इन्हीं की वजह से हमारे पास बहुत सारी जो तरीके हैं, तरीकेकार हैं, हमारे पास आए। और यही वो सारे तरीके हैं जो हमारे पास आके हमने तरक्की याफ्ता दुनिया में चीजों को खोज किया। और जब हमने चीजों को खोज किया तो हम यही पाते रहे कि किस तरह से पिछले वक्त में एक मामूली चीज थी और तरक्की की वजह से इसका तवाजुन बदल गया। हालांकि जो हर वक्त और हर पल जो भी एक इंसान या समाजी बुशियात के अलमबरदार थे, वो अक्सर इस चीज की दिलचस्पी रखते थे कि कोई ना कोई हमें एक कोई ना कोई नुक्ता और कहीं ना कहीं हमें वो इल्म मिले जिससे हमें और हम लोगों तक पहुंचा सके। और वो सारा इल्म शायद इन्हीं अलमबरदारों की वजह से है, जो चाहे समाजी बुशियात हो, चाहे समाजियात है, चाहे दीगर उलूम हो, वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। और यही वजह है कि, और यही सारे सिलसिले हैं जो हमें इमरानियात की नवियत और दायरेकार का मुताला करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास, चाहे वे समाजियात का उरूज होना, समाजियात का ज़हूर होना, समाजियात बुशियात का इल्म होना,
چاہے وہ علم برداری ہو، چاہے وہ ثقافت کے بارے میں باتیں ہو، اور یہ ساری چیزیں مل کے عمرانیت کی نوعیت اور دائرے کار کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہی جسے ہم نیچر اینڈ اسکوپ آف سوشولوجی کہتے ہیں۔ نمستے، آپ کا شکریہ۔